अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं एक टारगेट दे रहा हूँ, छोटा सा टारगेट है। व्यूज़ अच्छे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, तो आज आप लोगों ने चैनल को दिल खोल कर सब्सक्राइब करें। 10 के होने में 800 सब्सक्राइबर्स रहते हैं, हमने ये इसी हफ्ते में पूरे करने हैं। अगर 20 तक ये सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए तो 21 से 24 तक डबल एक साथ आएंगे, यानी हर रोज़ 2 एक साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स का टारगेट 1.2 के है, तो ये लाजमी पूरा करें आप लोग। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। पहली मोहब्बत, अज़ कलम अली आतिश, किस्त 44। ये क्या हरकत थी शिरीं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे कैसे तुम सबके दरमियान से उठ कर आ गए। तुम्हें पता भी है कि मैं उन लोगों के सामने किस कदर शर्मिंदा हुई थी। शिरीं ने अपनी अम्मी को बेबसी से देखा था। लाज और फूफो मेहमानों के जाने के बाद उसके कमरे में आ गई थीं। शिरीं बेड पे बैठी थी, उसके तासुर परेशान कुन थे और फूफो कमरे के चक्कर लगा रही थी। उन्हें ये डर था कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। उन्हें लड़का भी अच्छा लगा था, उसकी पोस्ट भी और उसकी हैसियत भी। गांव के नंबरदारों का लड़का था, मादर पिदर रईस और गवर्नमेंट नौकरी, वो भी अफसर की। और उससे भी बढ़कर उसकी दादी ने दबे लफ्ज़ों में ये भी बात जाहिर की थी कि लड़के ने शिरीं को कहीं देखा था और वो उसे अच्छी लगी थी, इसलिए उसने खुद रिश्ता भेजा। मोहब्बत करने वाले बार बार नहीं मिलते। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो तुम्हारे लिए इस हद तक आ गया। तुम्हें और क्या चाहिए। पुप्पो ने ये उस वक्त कहा था जब लाज कमरे से चली गई थी। शिरीं उसकी मौजूदगी में खामोश रही थी। तुम बोल क्यों नहीं रही। पुप्पो अब उसकी गहरी चुप से आजिज़ आ रही थी। वो उसके सामने आकर बैठ गई थी। शिरीं ने उन्हें चेहरा उठाकर देखा। उसने मेरा 2 बार रास्ता रोका था अम्मी, मैं डर गई थी। उसने धीरे धीरे अब बताना शुरू किया था। वो नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ लाज सुने और जाकर शाह को बता दे। शिरीं बात को तूल नहीं देना चाहती थी। वो बस ये चाहती थी, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। पप्पो ने उसे ऐसे देखा जैसे शिरीं पागल हो गई हो। तुम्हारा दिमाग, वो कहते कहते रुकी। लेकिन क्यों शिरीं। उन्होंने गहरा सांस भरकर खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। शिरीं उन्हें हनूज वैसे ही देख रही थी। वो आहिस्तगी से बेड से उठी। मुझे उससे डर लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगा उसका यूँ मेरा रास्ता रोकना। वो बोलते हुए अपना रुख मोड़ चुकी थी। पप्पो उसकी पुश्त देख रही थी। फिर वो उठी और उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर बोली, उसके बारे में सोचना छोड़ दो शिरीं, वो वापस नहीं आएगा। क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करने पे तुली हो। शिरीं ऐसे सटपटाई जैसे उसके दिल का चोर फुप्पो ने पकड़ लिया हो। उसने तेज़ी से सरनफी में हिलाया। वो कुछ ऐसा कहना चाहती थी जिससे फुप्पो गलत साबित हो जाए, लेकिन उसके पास अल्फाज की शदीद कमी हो गई थी। अम्मी, मुझे वक्त चाहिए, एकदम से मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी, वो बेबसी से बोली थी। फुप्पो ने उसे तकलीफ़ से देखा। हमारे पास वक्त नहीं है शिरीं, तुम्हारी उम्र। फुप्पो कहते कहते रुक गई। शिरीं का भी चेहरा झुक गया। वो भी सब जानती थी, 2-3 साल बाद उसके लिए मुनासिब रिश्ता आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस थोड़ा सा वक्त दे दें और उन्हें इनकार कर दूं। फुप्पो के लहजे से साफ जाहिर था कि वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। कर दें, शिरीं कहकर बेड पे लेट गई थी। फुप्पो उसे काफ़ी देर तक यूं ही खड़े देखती रहीं। फिर वो मन भारी कदमों से चलती हुई बाहर की जानिब बढ़ गई। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। दादी ने कबीर का मुतफिक्र चेहरा देखा तो वह मुस्कान दबा कर बोली। नंबरदारों की हवेली पे शाम बिखरी थी और हवेली से कुछ दूर बने भाने से भैंसों की आवाज़ें सुनाई देती थी। पुराने तर्ज की बनी ये हवेली वसी थी। हल्की रंगत की हवेली चेहरा उठाकर ढलती शाम को देख रही थी और उसके कानों में भैंसों की आवाज़ भी आ रही थी। भाने की कानों और छत पे एक मोर अपने पंख फैलाए चल रहा था और हवेली की जानिब रुख करके कूक रहा था। कबीर इस वक्त दादी के साथ बाहर लॉन में बैठा था। हवेली पूरे कद की थी।
جس کے آہانی گیٹ کے باہر روش تھی اور روش کے فوراً آگے سرے پہ فوارہ لگا تھا جو رات میں چلنے لگتا۔ اس میں مختلف لائٹیں اپنا عکس بکھیر دیتی تھی۔ روش کے دونوں جانب وسیع سبزہ تھا اور حویلی کے چہر جانب موجود کوہتا دیوار کے آگے سنبل، سفیدے اور آم کے درخت لگے تھے۔ سیاہی ان سے لپٹ کر کبیر کو دیکھ رہی تھی اور کبیر کی نگاہیں اس مور پہ تھیں جو کوک بھر رہا تھا۔ دادی کی بات پہ اس نے انہیں دیکھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ دادی سے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ کیوں گھبرا رہا ہے؟ میں نے ان کا راستہ روکا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ برا مان گئی ہوں گی۔ رشتہ رد کرنے کے لیے یہ وجہ بہت بودھی ہے۔ تم نے روک کر اس کے ساتھ کچھ بھی غیر اخلاقی نہیں کیا تھا، بس بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ یوں تو کوئی راستہ پوچھنے کے لیے بھی روک لیتا ہے تو اس سے ڈرا تو نہیں جاتا نا۔ دادی نے درمیان میں رکھی میز سے چائے کا کپ اٹھایا اور کبیر کی جانب کیا۔ وہ ابھی شہر سے آیا تھا۔ دادی اور ماں کو وہی گاؤں لایا تھا۔ پورے راستے وہ بے حد پریشان تھا۔ اب بھی اس کی حالت سنبھلی ہوئی نہیں تھی۔ وہ بہت معصوم ہے، ڈر گئی ہوں گی۔ کبیر کو اب اپنے الفاظ کا بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ تم اتنے نا امید کیوں ہو؟ کبیر وہ رشتہ رد نہیں کرے گی۔ دادی اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس انداز سے شیریں اٹھ کر گئی تھی، ٹھٹک تو وہ بھی گئی تھی۔ خاندانی لوگ یوں لڑکیوں کو راستوں میں نہیں روکتے۔ انہیں اس بات کا احساس تھا، لیکن وہ کبیر کو یہ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس کی ساری کہانی اب وہ جان چکی تھی، لیکن انہیں اسے اب بس حوصلہ دینا تھا۔ ان کا اونچا، لمبا، بھرپور جوان پوتا کیسا اس وقت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ ان کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ کبیر نے چائے کا کپ لے کر میز پہ رکھ دیا اور دوبارہ مور کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مور اپنے پنکھ پھیلائے لہک لہک کر چل رہا تھا، لیکن جب بھی وہ گردن اٹھا کر کوک بھرتا تو دل میں کسک اٹھتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کو پکار رہا ہو۔ دادی، کیا محبت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے مجھے ہوئی؟ ایک دم سے، صرف ایک جھلک سے، وہ اب چائے کو گھور رہا تھا جس سے ہلکا سا دھواں اٹھتا تھا۔ دادی اس کے سوال پہ ہلکا سا مسکرائیں۔ یہ تو انسان کی قسمت پہ ہوتا ہے کہ محبت نے اسے کیسے تڑپانے کی ٹھانی ہے۔ کسی کو ایک جھلک دکھا کر شیدائی کرتی ہے تو کسی کو ہر وقت دیدار دے کر۔ کبیر ان کی بات پہ چونکا تھا۔ اس نے دادی کو دیکھا۔ مل تو جاتی ہے نا؟ اس بات کا فیصلہ بھی محبت خود ہی کرتی ہے۔ تم دل اور اپنے ارادے مضبوط رکھو، وہ تمہاری ہی ہوگی۔ میں ایک بار جا کر نہیں ہاروں گی۔ ہم بار بار اس کے گھر جائیں گے۔ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ کبیر ان کی بات پہ گہرا سا مسکرا دیا۔ اب اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اب اسے رہنے دو، کھانے کا وقت ہونے والا ہے۔ پہلے کھانا کھانا اور لاہور کے لیے صبح نکل جانا۔ میں رات کو تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ کبیر کچھ کہتا کہ دادی سرنفی میں ہلاتی کھڑی ہو گئی۔ میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، چلو اندر، میرا ہاتھ پکڑو۔ ان کے گھٹنے دکھتے تھے، اس لیے وہ کرہا کر کھڑی ہوئی اور کبیر کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ کبیر نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور دادی نے قدم آگے کی جانب اٹھا دیے تھے۔ کبیر ان کے ساتھ چلتا ہوا حویلی میں جا رہا تھا۔ مور بھانے کی چھت پہ چلتا کوک رہا تھا۔ گاؤں کی فضا میں رات اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ آج برکت انکل آئے ہوئے تھے۔ وہ کچھ دنوں سے دوسرے مکان میں تھے۔ آج انہیں پھپھو نے بلایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اب وہ برکت انکل کے ساتھ کمرے میں موجود تھی اور ساری بات انہیں بتا چکی تھی۔ تم شری کو سمجھاؤ، رشتہ اچھا ہے۔ برکت انکل اس کے فیصلے پہ خود منتشر سے ہو گئے تھے۔ پھپھو نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ وہ نہیں مان رہی، کہہ رہی ہے ابھی نہیں کرنی، وقت چاہیے، اور بعد میں بھی یہاں نہیں کروں گی۔ پھپھو نے شری کے الفاظ دہرائے تھے۔ برکت انکل نے انہیں تعجب سے دیکھا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہے وہ؟ پھپھو انہیں کوئی جواب نہ دے سکی۔ وہ اگر انہیں یہ بتا دیتی کہ کبیر نے شری کو روکا تھا تو ان کا ووٹ بھی شری کی جانب ہوتا، جو کہ پھپھو نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، پھپھو برہمی سے بولی تھی۔ برکت انکل اداسی سے مسکرائے۔ تم اس پہ زیادہ دباؤ نہ ڈالنا، جیسا چاہتی ہے کر دو۔ وہ پہلے ہی اداس ہے، اللہ بعد میں بھی سب بہتر کرے گا۔
پھپھو کے دل کو ٹھوکر لگی۔ تو کیا انکار کر دوں؟ وہ شری کے کہنے پہ نہ کر سکی، لیکن اب جب ان کے شوہر نے بھی یہ بات کی تو وہ بے چین ہوئی تھی۔ ہاں کر دو، جب شری ہی راضی نہیں ہے تو کیا فائدہ ان لوگوں کو بھی لٹکانے کا۔ برکت انکل کہہ کر لیٹ گئے تھے۔ پھپھو کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب انہیں لگ رہا تھا کہ انہیں انکار کر ہی دینا چاہیے۔ شاہ فریش ہو کر جب بیڈ پہ آ کر بیٹھا تو لاج نے اس کی طرف ہو کر کہا، آج شیریں آپی کا رشتہ آیا تھا۔ شاہ ہلکا سا چونکا، اس کے انداز میں کچھ بھی انوکھا نہیں تھا۔ پھر پتہ نہیں شیریں آپی رضامند نہیں لگتی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ شاہ کو ایک ایک بات شاہ کو سباق سے بتانے لگی۔ اس کی کہانی الف سے شروع ہوئی اور یہ تک چلی گئی۔ شاہ اسے توجہ سے سنتا رہا۔ لڑکا کمشنر ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بنتا ہے اب، وہ پرسوچ لہجے سے بولی تھی۔ شاہ نے سر کو خم دیا، پھپھو وغیرہ خود دیکھ لیں گے۔ اس نے لاج کو اپنے پہلو میں لٹایا۔ تم زیادہ نہ سوچو اور سو جاؤ۔ اس نے لاج کو اپنے قریب کیا اور اس کا ماتھا چوم کر بولا۔ لاج نے دھیرے سے شانے اچکا دیے تھے۔ وہ شاہ کے سینے کے اوپر سے بازو گزار کر اسے آغوش میں بھرتی اس کے بے حد قریب ہو گئی تھی۔ شاہ نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اس نے کروٹ موڑ کر لاج کو سرکایا اور اس کے مومی چہرے کو سامنے کر کے اس نے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پہ شدت سے پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے سونا ہے شاہ، میں تھکی ہوئی ہوں، تھوڑی دیر بعد سو جانا۔ نہیں بھائی، آپ تھوڑی دیر میں نہیں رکتے۔ شاہ اس کے معصوم سے سچ پہ ہنسا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر اس نے لاج کے لبوں کو شدت سے دبا لیا۔ لاج نے بیڈ شیٹ کو جکڑا تھا، لیکن وہ اس کے اوپر آ گیا تھا۔ لاکھ پر امید ہونے کے باوجود بھی وہ رد ہو گیا۔ دادی کی کال آئی تھی۔ وہ آفس سے آ کر ابھی فریش ہی ہوا تھا کہ دادی کی کال آ گئی۔ انہوں نے لمبی سی تمہید باندھنے کی کوشش کی تو وہ بے تاثر لہجے سے بولا، میں ہمت والا ہوں، اتنی لمبی تمہید نہ باندھیں۔ کہہ دیں اس نے انکار کر دیا۔ دادی چپ سی ہو گئی اور وہ صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ خالی لاؤنج بری طرح سے شیریں کے انکار سے گونجنے لگا تھا۔ کبیر کو اپنے اندر بے چینی سی پھیلتی محسوس ہوئی تھی۔ ہم دوبارہ جائیں گے، تم دیکھنا اب کی بار میں اسے منا کر ہی آؤں گی۔ دادی اس کا دل بہلانے کو بولنے لگی۔ وہ انہیں خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس نے ہاں ہوں کر کے کال بند کر دی۔ اس کا دل کیا موبائل کو دیوار میں دے مارے۔ پھر اس نے شری کا نمبر ملایا۔ کال جا رہی تھی، لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ کبیر نے لب بھیچے خود کو جیسے وہ نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کال کی۔ تیسری بار تک اس کا صبر جواب دے گیا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا میں پاگل ہو جاؤں؟ اس نے میسیج لکھ کر بھیجا تھا۔ شری نے جواب نہ دیا۔ میں جانتا ہوں آپ فون کے پاس ہی ہیں، لیکن شاید آپ کو مجھے تڑپا کر مزہ آ رہا ہے، لیکن میری بات سن لیں، میں ایسے نہیں ہاروں گا۔ مجھے ابھی آپ سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ نے اب بھی کال نہ اٹھائی تو میں آپ کے گھر کے نمبر پہ کال کروں گا، اور جو کوئی بھی اٹھائے گا اسے کہہ دوں گا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اگر تب بھی آپ بات نہیں کریں گی تو پوری رات میں یہی کرتا رہوں گا۔ اس نے اب کی بار جب سیدھی دھمکی دی تو شیریں، جو بالکل موبائل کے پاس ہی بیٹھی تھی، بیپ پہ اچھل گئی، اور جب اس نے پیغام پڑھا تو اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئی۔ آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے۔ اس کے جواب پہ کبیر کے لبوں پہ ہلکی سی مسکان آ گئی۔ میں دھمکی صرف آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ آپ یقین کریں میں عمل کرنے والوں میں سے ہوں، میں چانس نہیں دیتا۔ اس نے یہ میسیج بھیجنے کے بعد 2 منٹ بعد دوبارہ کال کی۔ آخری حد پہ جب اسے لگا کہ کال بند ہو جائے گی تو شیریں نے اٹھا لی تھی۔ آپ نے انکار کیوں کیا؟ اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ کیا پتہ یہ کال صرف 2 منٹ کی ہو۔ وجہ میں نے بتائی ہے۔ وہ کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ آپ ابھی نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، آپ مجھے وقت دے دیں۔ آپ خود کو کب تک تیار کر لیں گی؟ میں آپ کا انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں بے تابی تھی۔ شیریں اس کی بات پہ چپ سی ہو گئی۔ مجھے بہت سارا وقت چاہیے، مجھے انتظار کی حد بتا دیں، میں کر لوں گا۔ وہ اسی انداز میں بولا۔ شیریں نے پہلو بدلا۔ کسی مرد کے منہ سے ایسی بے قراری میں ڈوبی باتیں سننا عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے جملوں کے آگے اس کا انکار اسی صورت ٹکتا ہے جب اسے
اپنی محبت ملنے کا 100% یقین ہو، ورنہ تو اس کا دل احتجاج کرنے لگتا ہے۔ انتظار کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حد تو محبت کی نہیں ہوتی، انتظار کی تو ہوتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے انتظار کی کیا حد ہوتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اس کا لہجہ بہت دھیما اور ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا، اور یہ چیز اس کی شخصیت کے بالکل برعکس تھی۔ وہ اتنے رسان سے بول رہا تھا کہ شیریں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات کرنے لگی۔ اس نے کمرے کی کھڑکی کھول لی تھی۔ خنک ہوا کا تیز جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تھا۔ نہیں، مجھے معلوم نہیں، اس نے آنکھیں موند کر کہا تھا۔ انتظار کی حد موت ہوتی ہے۔ شیریں کی آنکھیں ایک دم سے کھلیں، لیکن اسے لگا جیسے وہ پتھر کی بن گئی ہے یا برف کا پتلا۔ وہ دوسری جانب سے بول رہا تھا، لیکن محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، یہ کہیں اور جا کر بسیرا کر لیتی ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رکا، پھر بولا، آپ شاید اب تک جان گئی ہوں گی کہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے اسی لیے رشتہ بھیجا تھا، مجھے یہی بہتر لگا۔ میں آپ کو نکاح کے بعد بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کا راستہ نہیں روکنا چاہیے تھا۔ آپ کے انکار کی وجہ بھی یہی ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ اپنے اندیشے بتانے لگا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس انکار کی وجہ بھی محبت ہے، لا حاصل محبت۔ شیریں اسے سن رہی تھی، لیکن اس کے وجود میں ارتعاش نہیں تھا۔ وہ کبیر کی باتوں پہ ٹھہر گئی تھی۔ وہ سب بے اختیاری میں ہوا تھا۔ میں خود حیران ہوں اور نادم بھی ہوں۔ اب میں بس آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے انتظار کی حد بتا دیں، بس وہ موت نہ ہو۔ میں آپ کو ہار کر مرنا نہیں چاہتا۔ شیریں کے برف سے وجود میں جیسے اس بات نے کلہاڑے کا کام کیا تھا، وہ چٹکنے لگی تھی۔ آپ کب تک میرا انتظار کر سکتے ہیں؟ اب کی بار شیریں بے اختیار ہوئی تھی۔ اسے سوال کی سنگینی معلوم نہیں تھی۔ آپ مجھ سے محبت کر لیں، میں پھر آپ کا پوری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ آپ میری پہلی محبت ہیں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ پہلی محبت، اس ایک لفظ پہ اس کے دماغ کے پردوں پہ دارین شاہ چھا گیا۔ اس کا کلون، اس کا وجود، شیو اور سیاہ آنکھیں، ایک ایک چیز اس کے سامنے رقص کرنے لگی۔ شیریں نے بڑی مشکل سے اسے اپنے ذہن سے ہٹایا تھا۔ مجھے ایسے محبت نہیں ہوگی، تو جیسی ہوگی وہ راستہ بتا دے، میں اسی راستے سے آ جاؤں گا آپ تک۔ اس کے لہجے کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ اب شیریں کو وہ جھوٹا لگنے لگا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس سے بھی اتنی محبت کر سکتا ہے، اور وہ بھی 1-2 ملاقاتوں کے بعد۔ دارین شاہ سے وہ ایک عمر تک ملتی رہی، اسے پھر کیوں محبت نہیں ہوئی؟ لیکن اس کے پاس کبیر کی دادی جیسی دادی موجود نہیں تھی، جو اسے یہ بتا سکتی کہ محبت انسان کو چنتی ہے، انسان محبت کو نہیں چنتا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ آپ کے پاس جواب نہیں ہے؟ شیریں اس کی بات پہ ششدر رہ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی زبان ہکلائی تھی۔ کبیر سر جھٹک کر مسکرایا۔ میں آپ کے جھوٹ کو سچ مان رہا ہوں، لیکن آپ اب میرے سچ کو جھوٹ مت مانیں۔ سمجھیے گا، مجھے آپ سے محبت ہے، اور میں آپ کا انتظار کروں گا، بے شک اس کی حد موت ہی کیوں نہ ہو۔ میری پہلی محبت آپ ہی رہیں گی، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ پھر وہ لڑکی جو کہہ رہی تھی کہ اسے نیند آ رہی ہے، وہ پوری رات نہ سو سکی، اور یہ اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جب وہ دارین شاہ کے علاوہ کسی اور مرد کو سوچ رہی تھی۔ ایمانے کو مایوں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ اب گھر میں پیلا سوٹ پہنے پھرتی رہتی تھی۔ اماں نے اسے سختی سے کہا تھا، اب اس سے باتیں کرنا بند کر دو، اور تصویر تو بالکل مت بھیجنا۔ اس نے حیرانی سے اماں کو دیکھا۔ کیوں؟ اماں اسے دھموکا جڑتیں کہ بھابھی نے اسے تھام کر اپنی جانب کیا۔ پھر روپ نہیں آئے گا۔ ایمان نے ان کی بات سمجھ گئی۔ شاویر نے جب اسے پیلے سوٹ کی تصویر مانگی تو اس نے وہی بات دہرائی جو بھابھی نے کہی تھی۔ ویر بدمزہ ہو کر بولا، ایسا نہیں ہوتا، تم بھیجو تصویر۔ وہ میسج پہ اس سے بات کر رہی تھی۔ شیلا آئی ہوئی تھی۔ جب سے ایمانی کی شادی طے ہوئی تھی، وہ زیادہ تر وقت یہیں ایمانی کے پاس گزارتی تھی۔ ابھی وہ ایمانی کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ ایمانی کے میسج بھی پڑھ لے، لیکن ایمانی گاہیں بگاہیں اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ تم دور ہو کر بیٹھو تھوڑا سا۔ شیلا نے اسے 5 انگلیاں کھول کر اس کے منہ پہ ہاتھ پھیر دیا۔
شادی ہوئی نہیں طوطے کی طرح آنکھیں بدل لی۔ تم نے پتہ نہیں ویر کی پہلی نظر مجھ پہ کیوں نہیں پڑی، ورنہ وہ یقیناً۔ شیلا آگے اپنی شان میں کچھ کہتی کہ ایمانے نے اس کی شان میں گستاخی کر دی۔ تمہیں قریب سے دیکھ لیتا تو تمہاری یہ سنہری مونچھیں اسے دکھائی دے جاتی۔ 100 بار کہا ہے بلیچ کے بعد یہ مونچھیں بھی اڑوا لیا کرو۔ کلمے اور اپر لپس دیکھے ہیں تم نے اپنے؟ ایمانے نے اسے نئی پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور ایمانے ویر کے میسیجز کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں نہیں بھیج رہی، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تم شادی سے 2 دن پہلے مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ ویر، میں لڑ نہیں سکتا تم سے، میں تو منتیں کر رہا ہوں، بھیج دو نا۔ ایمانے اس کی مانگ پہ بے بس ہو گئی۔ اس نے اپنی تصویر بھیج دی۔ ہائے، تم تو دن بدن پیاری ہوتی جا رہی ہو، مجھ سے یہ 2 دن پتہ نہیں کیسے گزارے جائیں گے۔ اس کے میسیج سے ہی اس کی سرد آہ بھی سنائی دیتی تھی۔ ایمانے ہلکا سا مسکرائی۔ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں نے کیا کرنا، بس کمرہ سیٹ کروا رہا تھا۔ اب میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ تمہیں پسند آ جائے۔ باقی اس کے علاوہ شام میں دوستوں نے ایک پارٹی رکھی ہے، میری شادی کی خوشی میں وہاں جاؤں گا۔ ایمانے کو یہ بات دلچسپ بھی لگی اور مشکوک بھی۔ تمہارے سارے دوست ہوں گے وہاں؟ اس نے ایسی پارٹیز بس ٹی وی میں ہی دیکھی تھی۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ ایسی نوعیت کی پارٹیز لڑکے لڑکیاں سب ہوتے ہیں۔ تم جیسا سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ہم کچھ پرانے دوست ہیں۔ پارٹی فارم ہاؤس میں ہوگی اور بالکل صاف ستھری۔ میں تمہیں ویڈیو کال پہ سب دکھاؤں گا۔ ایمانے نے سوچا ایسے ویر اسے دیکھ لے گا اور یہ کال کہاں جا کر کرے گی۔ پھر اس کے دماغ میں آیا اوپر جا کے کر لوں گی، جب اماں ابا سو جائیں گے، پارٹی دیکھ کر مزہ آئے گا۔ اس نے سوچا اور وہ مان گئی۔ ویر کا بہت دل تھا کہ وہ ایمانے کو بھی لے کر جائے، لیکن اس کے گھر والوں کا سوچ کر وہ خاموش ہو گیا، اور ایمانے نے بھی ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ ویڈیو کال پہ ہی خوش تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ٹارگٹ کو لازمی آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔